बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान कातलाना हमले में मौजज़ाना तौर पर बच गए। अल्लाह ताला इन्हें सेहतयाब भी करे और इनकी हिफाजत भी करे। अब तक की इतलात के मुताबिक मुलजम गिरफ्तार भी हो चुका है और उसका एतराफी बयान भी आ चुका है। लिहाजा पुलिस की नजर में बज़ाहिर यह केस खत्म हो गया, लेकिन बेशुमार सवाल अभी तक जवाब तलब हैं और जब तक इनके जवाब नहीं मिलते उस वक्त तक हतमी फैसला नहीं हो सकता। पहला सवाल, जख्मी अभी अस्पताल नहीं पहुंचे थे और मुलजम का एतराफी बयान आ गया। पुलिस की इस एफिशिएंसी की पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। यह मौजज़ा कैसे हो गया? दूसरा सवाल, गोली नीचे से ऊपर की तरफ चलाई गई थी, यह गोली या गोलियां जख्मियों की टांगों पर कैसे लग सकती हैं? तीसरा सवाल, मुलजम ने एक या दो गोलियां चलाई और इसके बाद दूसरे नौजवान ने उसे दबोच लिया था, लिहाजा एक या दो गोलियों से एक शख्स हलाक और 6 जख्मी कैसे हो सकते हैं? क्या हमलावर एक से ज्यादा नहीं थे? चौथा सवाल, पंजाब में इमरान खान की अपनी हुकूमत है, अगर इनकी अपनी हुकूमत इन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकी तो क्या वजीर आला का मुहासबा नहीं होना चाहिए? और पांचवा सवाल, पंजाब पुलिस ने 1 नवंबर को थ्रेट अलर्ट जारी किया था, लेकिन पुलिस ने अपने ही अलर्ट और पीटीआई ने अपनी ही पुलिस के अलर्ट पर अमल क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है हम जब तक इन सवालों का जवाब तलाश नहीं करते यह मामला उस वक्त तक नहीं सुलझेगा। तो हम पीटीआई के वर्कर्स से जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं, एहतजाज भी शुरू कर दिया है और मुलजमान का तायुन भी कर दिया। अब सवाल यह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है और आप ही की हुकूमत आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी, इसमें राना सनाउल्लाह, वजीर आजम या फिर जो तीसरे शख्स का नाम आ रहा है उसका क्या कसूर हो सकता है? ये वो तमाम सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी पूछेंगे कि इमरान खान पर कातलाना हमले का मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और बहुत अरसा इमरान खान साहब के साथ भी रहे हैं। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और हम कोशिश करेंगे कि अपने ब्यूरो चीफ गुजरांवाला के हाफिज शाहिद मनीर साहब को भी लें और एजाज चौधरी साहब को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। चंद साहब अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने रिपोर्टर से ताज़ी सूरत हाल। आप सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर अब सूरत हाल क्या है और ये मुलजम जो है इसका बैकग्राउंड क्या है? और ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ इसी ने गोलियां चलाई थी या कोई और भी था जिसने ये वारदात में शामिल था? वो देखें जावेद चौधरी साहब, जिस वक्त ये वाकया पेश आया एक्सप्रेस की डीएसएनजी बिल्कुल इमरान खान का साहब के सामने थी। विजुअल में आप देख भी सकते हैं कि हम जब गोलियां चल रही थी उस वक्त भी खड़े थे। ये पहले एक गोली चली है, फिर उसके बाद मुसलसल गोलियां चली हैं, फिर उसके बाद एलीट के जवानों की तरफ से फायरिंग की गई है। आपने जो सवाल उठाया ये सवाल यहाँ पर जो गुजरात के नए आरपीओ हैं डॉक्टर अख्तर अब्बास, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने कहा था कि बुलेट प्रूफ ग्लास यहाँ पर लगवाया जाए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब था कि इमरान खान आकर कंटेनर के आगे खड़े हो जाते थे और सबको हाथ हिला के इशारा करते थे। इससे बड़ा सिक्योरिटी लैब हो नहीं सकता। गुजरांवाला में जब भी कोई इस तरह का लॉन्ग मार्च गुजरता है तो बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं, तो गुजरांवाला की पुलिस ने उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतमाद में लेके उनको कूल डाउन किया और 2000 से जायद नफरी साथ लगाकर बड़े महफूज तरीके से उनको गखड़ तक पहुंचाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज कोई भी पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। वो जो सिक्योरिटी जिसके साथ इमरान खान एलीट की गाड़ियों में अपनी गाड़ी में बैठ के आए थे वो एक साइड पर चल रही थी। इमरान खान के आगे कंटेनर के इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी हिसार नहीं था। इमरान खान के कंटेनर के ऊपर हर बंदे की रसाई थी। यहाँ की मुकामी सियासत इस कदर इन्वॉल्व हुई थी कि हर कोई चल रहा था। अब जो आपने ये बात की, जो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जिस वक्त ये फायरिंग हुई है तो ये सबसे आगे अहमद चट्टा खड़े थे इमरान खान साहब के बाईं जानिब, दरमियान में इमरान खान थे, उसके आगे सेनेटर फैसल जावेद थे। नीचे से 2 गोलियां चली हैं और उसके बाद जो ऊपर गोलियां चली हैं वो ऐसा लगता है, गुमान है कि जब ये जो गोलियां चली हैं या तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इसमें 12 बोर भी इस्तेमाल हुई है, लोगों को स्लग्स भी लगे हैं, शरे भी लगे हैं और उसके अलावा क्लाशन भी बेदरेग इस्तेमाल हुई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 गोलियों से कंटेनर के ऊपर बैठे 10 लोग इमरान खान चेयरमैन समेत जख्मी हो जाए और नीचे खड़ा भी एक शख्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुलजम एक नहीं है, ज्यादा मुलजम है और दूसरे फरार हो गए और अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच सके।
یہ سب یہ دیکھیں ہماری جو پولیس ہے نا ان کا جو ابرپٹ سسٹم ہے کہ جب یہ فائرنگ ہوتی ہے تو یہ بسا اوقات اپنے ہی افسر کو مار دیتے ہیں. یہ اس طرف بھی جانا چاہیے کہ جن کو گولیاں لگی ہیں یہ گولیاں جب نکالی جائیں گی ان کا جب میڈیکل ہوگا تو اس میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کون سی گن استعمال ہوئی, کیا یہ سرکاری گولیاں تو نہیں استعمال ہوگی. اور یہ جو اینگل ہوتا ہے فرینسک لیب میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے گولی کس لیول سے چلائی, اس کی ڈگری کیا تھی, گولی نیچے سے چلی یا سامنے سے چلی یا اوپر سے چلی. یہ سارے آخری سوال دوبارہ پوچھوں گا, یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی الیپس تھا وہاں پہ پولیس کی سیکیورٹی نہیں تھی جس وقت یہ واردات ہوئی؟ بالکل جوید صاحب, یہ اس کو چوہدری صاحب اس کو بنایا گیا ہے ضلع. یہاں پر 6 تھانے ہیں, ایک ڈی ایس پی کو آپ نے کمانڈ دی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی ایلیٹ کی نفری نہیں تھی. میں نے پہلے بھی کہا جو ایلیٹ کی گاڑیاں تھیں وہ گاڑیوں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ حملہ ہوا تو ایلیٹ کے جوان فوری طور پر باہر نکلے ہیں اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے. اگر یہاں پر پراپر سیکورٹی ہوتی جیسے کہ گجرانوالہ میں دی گئی تھی, یہاں پر بھی 2000 کے قریب نفری ہوتی تو یہ واقعہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ پولیس والے ایک گچھے کی شکل پر, ایک جتھے کی شکل پر اور سارے کنٹینر کو گھیر کے وہ چلتے ہیں, وہ آگے پیچھے دوڑتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً 50 سے 60 فٹ کے اندر تو پبلک بھاگ رہی ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. کنٹینر کی سیکیورٹی لیبس ہے, اوپر رش ہے. جب اتنے سارے لوگ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آگے کی طرف لپکیں گے. اور آپ جو کنٹینر ہے آپ اس کو دیکھیں وہ ذرا بھی بلٹ پروف نہیں ہے. جو واردات ہے بہت خوفناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی اور ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی جو ہے اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جائے. تو اب جو ریاکشن ہے وہ اور جو ایکشن ہے یہ کس طرح آپ ڈیپیکٹ کرتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعہ کی وہ کم ہے جاوید بھائی. اور پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر حملے ہونا, ان کی شہادتیں ہونا, یہ اس ملک کے المیہ رہا ہے اور اللہ کرے کہ یہ سارے محفوظ رہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلے تو ہم جو شدت پسندی لے آئے ہیں ہم سیاست میں, پولرائزیشن, جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں ہر طرف سے, خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہے, ایک حقیقت ہے. اسی وجہ سے آج اگر یہ واقعہ تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے ایک بندہ پکڑا بھی گیا, دوسرے بھی پکڑے جائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی اس زبان کی وجہ سے, اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آج خان صاحب نے نام اور لوگوں کا لے رہے ہیں. تو یہ ایک سیاست میں المیہ رہا ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملہ ہو گیا فیصل آباد کے, دیکھیں رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح پہلے بھی کسی زمانے میں اس ملک میں ہوتا رہا ہے, جب لوڈ شیڈنگ کے گھر جلائے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا ایک جو ہے نا بھیانک چہرہ ہے, اور ہم سیکھا کیوں نہیں ہے اس سے. اور دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب کو داد دینی پڑے گی. پاکستان کھپے کا بی بی کی شہادت کے بعد شہادت تھی, میت پڑی ہوئی تھی. میں یقین جانیے پاکستان کھپے بڑا دل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اب بھی خان صاحب کو چاہیے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد, اتنا بڑا یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد, اب بھی جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جب باہر نکلے تو خدا کے لیے اس ملک کی, میں سمجھتا ہوں پھر بھی ابھی کچھ نہیں گیا, لوگ بچ گئے. ایک بیچارہ اپنے بچوں کو بچاتا ہوا ایک راگیر مارا گیا, ہم تو اس کے بھی ایز اے پولیٹیشین ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مجرم ہیں اس بندے کے, کیونکہ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا جلسوں میں, تو بچوں کو آیا بیچارہ اور بچوں کو بچاتے بچاتے پھر 2 منٹ بعد وہی بچے باپ کی لاش کے اوپر بیٹھے تھے. تو بڑا المیہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہم یہ ایک ایڈمنسٹریٹو تو انکوائری ہوگی, لیکن یہ ہماری پولیٹیکل انٹلیکچول ڈیبیٹ اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ایسے واقعات پہ ہم سیاست ہم کس حد تک 75 سال ہو گئے. پہلے بی بی شہید بی بی اور میاں صاحب نے جب چارٹ آف ڈیموکریسی کیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید اب یہ ملک کی سیاست کسی صحیح ڈائریکشن میں چلے گی, صرف سیاست ہوگی, ووٹ کی سیاست ہوگی, پرچی کی سیاست ہوگی. لیکن اگر آپ نے پرچی کی جگہ برچی اور ایک وہ زبان والی برچی جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک راج الوقت ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. بالکل صحیح. اس پہ میں تو نہیں کم از کم اس چیزوں کو میں سمجھتا ہوں سب ذمہ دار ہے. ابھی بھی جو زبان غلط استعمال کرتے ہیں, خواہ وہ خان صاحب کی طرف ہیں, خواہ وہ دوسری طرف ہیں, وہ سب ذمہ دار ہیں. اب ایسے یہ فرمائیے گا سر, یہ واقعہ بہت خوفناک ہے اور میری ہمدردی آپ کے ساتھ, بلکہ پورے پاکستان کی آپ کے ساتھ ہمدردی ہے.
سیاسی لیڈرشپ کے اوپر نہ کسی قسم کا حرف آنا چاہیے، نہ ہی ان کے اوپر حملہ ہونا چاہیے. جمہوریت اور معاشرہ تبھی چل سکتا ہے، اس طرح نہیں چل سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ریاکشن آیا دوسری طرف سے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ذمہ دار ہیں، اور ایک فوجی افسر کا بھی آپ نے فوری طور پر نام لے لیا کہ وہ ذمہ دار ہیں. اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ پنجاب میں حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، وزیر اعلیٰ آپ کا، سیکیورٹی آپ کی، تو یہ سارے لوگ ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے سر؟ جی جو صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو ندیم بھائی نے کہا کہ جی یہ زبانیں بولنے کی وجہ کا یہ شاخسانہ ہے، تو میں ان کے الفاظ کو اور ان کے بالکل رد کرتا ہوں کہ یہ ایک آدمی جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ویڈیو بنا کے رکھ دیا مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، اور وہ 3 دن پہلے بھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے. اس بات کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی زبان سخت ہے اور وہ سخت زبان کی وجہ سے وہ اس کو گولیاں لگی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل واقعات کو چھوٹا کر کے دکھانے کا ایک پروسیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں صاحب آپ غلط سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سائیڈ پہ لے کے زبان والی کیا آپ میری ساری بیان سنیں. میں روکتا نہیں ہوں آپ کو، آپ کی باری ہے، لیکن آپ میرے بیان کو غلط سائیڈ پہ بھائی لے کے جا رہے ہیں. جی بھائی صاحب سنیں آج کے واقعے پہ صرف ایک بندے کی بات ہوگی، جس بندے پہ گولیاں لگی ہیں اس کا موقف ہوگا، اور جس کو یہ کوئی حادثہ یا یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پراپر وقوع ہے. اور اس وقوعے کے کیا ہوتا ہے، پہلے ایک دھمکیاں ملتی ہیں، آپ دکھی ہیں، جرنلسٹ مارا جاتا ہے، اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب بھی دکھی ہیں، یہ یاد رکھیں. ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن سوال پھر وہی بنتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی، پولیس آپ کی پولیس نے ملزم پکڑا اور اسی پولیس نے اس کا اعترافی بیان ریلیز کیا. ہر چیز آپ کے قبضے میں، آپ کے پاس ہے. تھریٹ الرٹ جو ہے اسی پولیس نے جاری کی، آپ کی پولیس نے جاری کی. سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری تھی اور سیکیورٹی لیپس ہوا وہاں پہ. تو یہ سارے جب ذمہ داریاں آپ کی ہیں تو پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب یا وہ تیسرے فوجی افسر جو ہیں وہ کہاں سے آگے سارے معاملے میں؟ یہ ساری باتیں آپ نے ٹھیک کہی ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ عمران خان کو کچلنے کا وقت آ گیا ہے؟ آپ نے سنا تھا وہ بیان کہ نہیں سنا تھا؟ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس کو میں نے کچلنا ہے. یہ پنجابی میں یہ کہا تھا کہ میں تیرا مکو ٹھپنا ہے آپ کو. اور اس کے بعد عمران خان صاحب سب کہہ رہے کہ جی رانا ثناء اللہ 18 اس سے قتل کیے ہوئے. اور اس مکو ٹھپنے کے 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کو تھریٹ الرٹ آتی ہے اور پھر عمران خان صاحب پہ حملہ بیان کا مطلب عباسی صاحب قتل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اس طرح تو عمران خان صاحب نے آئی جی کے بارے میں کہا تھا میں تمہیں پھانسی لگاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف پرچہ ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں وہ پھانسی لگانا کسی پروسیس کا حصہ ہے، اور قتل کرنا جو دھمکیاں دیتے ہیں اس کے بعد قتل ہوتے ہیں. آپ مجھے قانون اٹھا کے دیکھ لیں. آج عمران خان کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے، اور یہ جاوید چودھری صاحب ایک جو قطرہ عمران خان کی ٹانگ سے نکلا ہے نا، وہ اس پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے دلوں کے خون کا قطرہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. عمران خان وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر اس کو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اس پہ فورن فنڈنگ کا کیس بناتے ہیں، وہ اس سے وہ نکل جاتا ہے. فواد چودھری صاحب کا توشہ خانہ کا کیس بناتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو ہٹانے کے لیے اور بندہ جذبات میں عموماً اس قسم کی بات کر جاتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بدلہ لیں. اب آپ سے سوال ہے کہ بدلہ کس سے لینا ہے آپ نے؟ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں نا، آپ بار بار اس چیز کو اتنا انڈر پلے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پورے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں اور ایک سیریز ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جی واقعہ کہیں اور. کوئی پولیس کی یہ لیول کی بات نہیں ہے. عمران خان کوئی مذاق نہیں ہے. 22 کروڑ لوگوں کی امید ہے، اور اس کو مارنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. ایک پاگل آدمی آ کے مارے گا اور آپ 5 منٹ میں عمران خان سے پوچھیں. آپ انکوائری کریں، ملزم آپ کے پاس ہے، زیادہ لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں، گرفتار کرنا اب آپ کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے. ان سب کو سازش ہوئی ہے، اس سازش کو ٹریس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کر کے اگر کسی بھی شخص کو مجرم سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تفتیش ہوئی ہے، ندیم افضل چند صاحب مجرم ہیں، تو آپ ان کو گرفتار کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تفتیش نہیں ہے، آپ نے ابھی تک کوئی بینچ نہیں بنایا، آپ نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اس سے پہلے ہی آپ 3 لوگوں کو نامزد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دیں، جلا دیں، پکڑ لیں لوگوں کو. اب مجھے یہ بتائیں، جو مضروب ہوتا ہے، جس کو گولیاں لگتی ہیں،
اور وہ اگر اس کو پہلے دھمکی بھی آتی ہے وہ پبلک کو بتاتا بھی ہے, کہتا ہے میں نے نام کی ویڈیو بنا کے رکھ لی ہے, پھر جب وہ اس کو دھمکی کے بعد گولیاں لگتی ہیں تو کیا اس کے بیان کو اگنور کر دے گا مجھے کس نے مارا ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بیڈ پہ لیٹا ہوا جس کو گولیاں لگی ہیں, اس کے بیان کو میں ختم کر دوں, آپ کے تجزیے کو میں لے لوں کہ آپ کے پاس بھائی ٹارگٹ کیا گیا عمران خان کو, ٹارگٹ کیا گیا. پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے نا سر, اور پنجاب پولیس آپ کی ہے نا, ملزم آپ, پنجاب میں حکومت آپ کی ہے نا سر, مجھے بتائیں آپ, میں کہہ رہا ہوں اس کی تفتیش کریں, آپ کریں کہ 8 گھنٹے کے اندر ہم نے تفتیش کر کے ہم نے ملزمان کا اعلان کرنا ہے, پولیس کو کریں آئی جی صاحب کو, اور اس کے بعد آپ ملزمان کو گرفتار کریں. یہ آپ اس سے پہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا بیان ٹھیک ہے, یہ اتنی حد تک بات میں مانتا ہوں, لیکن پاکستان کے ہائی پروفائل بندے کو اگر ٹارگٹ کر کے مارا جائے اور اس ٹارگٹ کرنے سے پہلے اس کو دھمکیاں دی جائیں اور اس کا اپنا بیان کو جی مجھے ان لوگوں نے مارا ہے, آپ ان کو کیسے کریں؟ میں آپ کا ان کا تجزیہ کر رہا ہے اس وقت. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ سر آپ کا ٹویٹ ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میں نے کل رات احمد چٹھا کو فون پہ بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوگا, سو قاتلانہ حملہ ہو گیا, ایک کارکن شہید ہو گیا اور ہمارے 4 لیڈر زخمی ہو گئے. تو سر یہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملی تھی, اور جب آپ کے پاس انفارمیشن تھی تو کیا آپ نے پولیس کو دی تھی؟ جی جوئی صاحب, میں آپ سے کیا عرض کروں, یہ میرے ایک قریبی دوست ہیں جن کی یہ انفارمیشن تھی, ویری ریسپانسبل پرسن. انہوں نے 2 باتیں بتائی تھی. ایک تو یہ بتایا تھا کہ پی ایم ایل این کا وہاں پہ کوئی ورکرز کنونشن ٹائپ کی شادی حال میں ہوا ہے, اور وہاں پر اس طرح کی گفتگو جو ہے ہوئی ہے جس کے اندر یعنی ایسی باز گشت اور ایسی باتیں تھیں, فائرنگ وغیرہ, اور کسی ہدف بنا کے کوئی کام کرنے کی عمران خان سے. چنانچہ میں نے فوری طور پہ, کیونکہ میں ٹریول ہی کر رہا تھا, تو فوری طور پہ میں نے احمد چٹھا جو احمد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں اور ہمارے اس علاقے کے پارٹی کے ریسپانسبل لیڈر ہیں اور اس علاقے کے لانگ مارچ کے بھی وہی انچارج تھے, میں نے فوری ان سے رابطہ قائم کیا اور میں نے انہیں کہا کہ اس طرح کی بات میں نے کسی سے سنی ہے اور یہ بندہ ذمہ دار آدمی ہے جس نے یہ بتایا ہے, تو آپ ذرا دیکھیے اس سے کہ بلا وجہ کا پینک پھیل جائے, آپ متعلقہ لوگوں تک ڈی پی او اور ان سے. انہوں نے کہا جی مجھے بھی چوہش صاحب ایسی اطلاع ملی ہے اور میں نے ڈی پی او سے اور انتظامیہ وغیرہ سے بات کی ہے, اور ہم اس کو, انہوں نے کہا کہ ہم اسے کنٹرول کریں گے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. چنانچہ یعنی اس صورتحال پہ یعنی ہم گزرے, اور میں بالکل آپ کو عرض کروں کہ میں کنٹینر پہ نہیں زیادہ وقت رہتا, میں زمین پہ کارکنان کے ساتھ پیدل چلتا ہوں, اور آج بھی میں پیدل چل رہا تھا. تو یکایک جو کرائم سین ہے وہ میرے سامنے نہیں تھا, میں کنٹینر کی بیک سائڈ پہ تھا, اور باقی جو ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. اچھا چوہی صاحب فرمائیے, شادی حال کہاں پہ ہے اور کس کا تھا جہاں پہ یہ سازش ہوئی؟ مجھے اتنی تفصیل نہیں معلوم, لیکن ظاہر معلوم ہو جائے گی. یہ کوئی خفیہ جگہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ یعنی میرے پاس ایک کلپ ہے ان کے وہاں کے لوکل ایک پی ایم ایل این کے ہیں صاحب, امتیاز صاحب, وہ اس پہ تقریر بھی کر رہے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہوتے. تو میں نام وغیرہ تو میں نہیں جانتا, اور کلپ وہ بھی وائرل ہے. جو سے یہ فرمائیے گا, اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو آپ اس کا حصہ بننا چاہیں گے, گواہی دیں گے آپ؟ میں آپ کا عرض کر رہا ہوں 100% میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ گواہی دوں جو بات میں نے سنی, جس سے سنی اور جس طرح میں نے آگے کنوے کی. اچھا چوہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لانگ مارچ کو سیکیور کرتی پولیس, اس کے آگے بھی ہوتی, دائیں بھی ہوتی, پیچھے بھی ہوتی, لیکن وہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ پولیس نہیں تھی, پولیس دور تھی, تو یہ سیکیورٹی لیپس جو کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ صاحب ذمہ دار نہیں ہے؟ پھر میں تو جی پوری طرح ریسپانسبل سمجھتا ہوں جی پولیس کو. میں کہہ چکا ہوں, میں نے ایک بریف سی تقریر کی ہے اس واقعے کے ہونے کے بعد, اس میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو لوکل پولیس تھی وہ ریسپانسبل ہے, یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا ہے, اور
لیکن اس میں جیسا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ بلکہ چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا تھا تو آپ چیف منسٹر سے استعفیٰ مانگتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بلکہ یہ کہتے تھے چیف منسٹر کے خلاف کیس ہونا چاہیے, اور جب یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا تو آپ نے چیف منسٹر کے خلاف کی کیس کروایا تھا. تو اب یہ فرمائیے کہ اب یہ چیف منسٹر کو کیوں سائیڈ پہ کر رہے ہیں آپ ان کے؟ میرا خیال ہے تو کوئی کسی کو سائیڈ پہ نہیں کر رہے, اور میں صاحب آپ سے بھی عرض کروں گا, ہم تو زخمی ہیں اس پر, یعنی دل بھی زخمی ہے, اور ہم کوئی ایسے کام نہیں کرنا چاہتے. جب ماڈل ٹاؤن کا میسیکر ہوا تھا تو وہ اس سے کہیں بڑا واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل, میں تو بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے رہا ہوں. عمران خان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ, لیکن جو سر دیکھیں عمران خان صاحب نے پولیس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, نہ انہوں نے چیف منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا, نہ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کو ڈکلیئر کیا. میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے 3 لوگ, انہوں نے کہا کہ غیر ذمہ دار ہے, اس کا وہی انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہے, اور تیسرے فوجی زیادہ معلومات ہوتی ہیں چوہدری صاحب, اور انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے. ان کے پاس زیادہ جتنی ٹھیک ہو گئے. جو سب آپ کا شکریہ خواہ سے, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ندیم صاحب فرمائیے سر, یہ فواد چودھری صاحب کا آج ایک بیان آیا بڑا خوفناک تھا جو انہوں نے تقریر کی, اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور اس پہ رانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فواد چودھری صاحب آپ کا گھر بھی آسمان پر نہیں ہے, جو آگ آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں کبھی نہ کبھی آپ خود بھی گرفتار ہوں گے. تو دونوں طرف سے بیان میں رانا صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب بڑے ذمہ دار اور پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ گھروں کو جلا دیں اور کیا کریں تو اور بدلہ لیں. اس طرح نہیں ہوتا پالیٹکس میں, سیاست میں نہیں ہوتا, دشمنیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں اور آپ لوگ دنیا کو, آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں. تو میرے خیال میں جو آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا کہ پہلے انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں حکومت ان کی اپنی ہے, ایک ہائی پروفائل انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن, اور اس انکوائری جوڈیشل کمیشن بنائے, بہت بڑا واقعہ, میں کہتا ہوں بہت بڑا واقعہ ہے. حکومت ان کی اپنی ہے, جس قسم کی انکوائری کرنا چاہیں وہ ان کو کرنی چاہیے. اور یہ انکوائری کو صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ اس ملک کے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے, آپ کے لیے, اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہیں. ایک اس طرح کا حملہ ہو گیا اور اس کے دیکھنا چاہیے کہ حملے کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پہ حملے کے موٹیو کیا ہیں لوگوں کے جنہوں نے کیا ہے, اور اس کے آگے ہم نے سیاست کرنی ہے. تو کیا اسی طرح پر ہم ایک دوسرے پہ حملے, کوئی تیسرا فرق کر جائے تو ہم ایک دوسرے پہ پرچے دیتے رہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں, گھر جلاتے رہیں؟ ایسی سیاست سے ہمیں اپنے ورکروں کو سکھانا چاہیے, باز آنا چاہیے. ٹھیک. اب ایسا دیکھیں, یہ ندیم صاحب کی بات بڑی زبردست ہے, اور میرا خیال ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ آپ انویسٹیگیشنز کے بغیر آپ ملزمان کا تعین بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ حملہ کریں, بدلہ لیں. تو سر اب اگر آپ نے بدلہ لے لیا, آپ نے حملہ کر دیا, اس میں لوگوں کی جان چلے گی, اور بعد میں کیس ہی اور ثابت ہوا ڈیفرنٹ, تو سر وہ جان واپس کیسے آئے گی جو آپ کی بات, جو آپ کے دعوے کی وجہ سے چلے گی؟ نہیں بالکل موب جسٹس کو تو ہم قائل نہیں ہیں, لیکن یہ جو آپ جمہوریت کی, آئین کی اور قانون کی اور اخلاقیات کا ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں, وہ کیا ہمیں اس سبق پہ پڑھنے کے لیے اپنے لیڈر کو کھونا پڑے گا؟ خدا نہ خواستہ. دیکھیں نا, یہ حالات اگر نارمل ہوتے تو ہم بالکل اپنے, میں بھی آج جی ٹی روڈ روات میرے کارکنوں نے بند کر دیا تھا, اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے بند کرنے کے بعد میں نے کھلوایا. میں نے کہا لوگوں کو تکلیف ہے, اب ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو مارنے کا. آج عمران خان آپ کو 4 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پورا ایک رجیم چینج کا پورا پلان ہے, اس میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ساری کوششیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کو عدالتوں کے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے. عمران خان پہ دہشت گردی کے پرچے ہیں, توہین مذہب کے پرچے ہیں. عمران خان کو پورا ایک ٹریک ہے, پورے ایک سیریز ہے عمران خان کو سیاسی طور پہ ناک آؤٹ کرنے کی. اور جب وہ ناک آؤٹ نہیں ہوتا تو عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پہ حملہ ہونے والا ہے, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب دھمکی دیتے ہیں کہ میں عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں, اس کو میں اس کا مکو ٹھپنا چاہتا ہوں. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 ایسے سینئر لوگ ہیں جن پہ مذہب کی وجہ سے حملے ہوئے ہیں. احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی, آپ کو شاید یاد نہیں ہے سر, تو وہ توہین مذہب پہ
इन दूसरे लोगों ने, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ज्यादा नुकसान उठाया अब तक। आपका तो नुकसान ही नहीं हुआ इस सारे मामले में। सेकेंडली ये फरमाइएगा कि जब एक थ्रेट अलर्ट जारी होगी पुलिस की तरफ से, आपकी अपनी पुलिस की तरफ से, तो क्या उसको सिक्योर करना, लॉन्ग मार्च को सिक्योर करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, या जो सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, आप लोगों की जिम्मेदारी? फिर एजाज चौधरी साहब खुद कह रहे हैं वो अहमद चट्टा साहब को फोन करके कि मुझे इस टाइप की चीजों का पता चला है, तो उसके बाद तो सिक्योर करना आपका अपनी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट करती है आपकी, या फिर आपके वर्कर्स करते हैं? इसी तरह जो बुलेट प्रूफ ग्लास है वो तो आपने लगाना था सर उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी तो कबूल करें ना सर। मुझे ये बताएं, मैं नदीम अफजल चंद साहब से पूछें कि अगर आजम स्वाति गिरफ्तार होता है और एफआईए के पास होता है, कानून के मुताबिक वो एफआईए के पास है, और हम इनसे पूछते हैं कि आजम स्वाति कहां चला गया, कौन उनको भरना करता रहा, तो इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। आइन, कानून, इखलाकियात, तरीकाकार तो खत्म हो गया। दरमियान में वो कौन था जिसने ये सारा कुछ किया, और आज आजम स्वाति पब्लिकली। सर स्वाति साहब का केस अलग है, इसका मतलब आज इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे और इस किस्म का वाकया फ्यूचर में नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो मेरे सवाल सिर्फ ये हैं कि क्या इस कंटेनर पे बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? फिर जब थ्रेट अलर्ट आपको आ गया तो पूरे लॉन्ग मार्च को सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, असल तो बात यही है ना, मैसेज तो यही था हमारे लिए कि लॉन्ग मार्च ना करें, ये जो कुछ हो रहा है इसको होने दें। तो हर आदमी जो साहब इस तरह तो नहीं होता ना कि जो जिसको आप डराएंगे, जिसको आप कहेंगे कि तुम्हें गोली मार दूंगा, वो रास्ते से हट जाएगा। आप ये चाहते हैं कि हम इमरान खान को अंदर बंद कर दें शीशों में और कमरों में, क्योंकि बाहर हम नहीं कर सकते। सवाल कर रहा हूं आपसे, मुझे ये नहीं सवाल, आप मेरे सवाल का सुन रहा हूं। पाकिस्तान के इदारे कहां से चलते हैं सर? मुझे ये बताएं कि पंजाब में आप ये अपने लॉन्ग मार्च को सिक्योर आपने करना था, या बलूचिस्तान से आना था लोगों ने, या सिंध से आना था लोगों ने, या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी? तो साहब इस हद तक मैं आपकी बात मानता हूं कि उसको सिक्योर करना पुलिस का और सिक्योरिटी इदारों का काम था, लेकिन आपको इदारों का पता, मैं तो वही पूछ रहा हूं, उसकी प्रोटेक्शन करना आजम स्वाति का एफआईए का काम था, लेकिन एफआईए के दरमियान में कौन आ गया था? इसी तरह पुलिस के दरमियान में कौन है, कहां से हदायतें आती है, कहां से कौन क्या करता है, आपको नहीं पता? आप जर्नलिस्ट हैं क्या? ये कोई रीजनेबल जवाब नहीं है, बात हो रही है आज के वाकया की बात, आपको रीजनेबल जवाब नहीं लगेगा ना मेरे भाई। मजम्मत करते हैं, अदालतें बैठी हैं, अदालतों के ऊपर देखें, हर मेरे साथ जो कुछ हो रहा हो या आपके साथ हो रहा हो, उसका एक तरीकाकार है ना उसको डिफेंड करने के लिए, या उसको अदालतें बनी हुई हैं, इदारे बने हुए हैं। आज का जो वाकया है, बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस का क्या रोल था, सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों थे, एक कितना कंटेनर को उस तरह क्यों नहीं बनाया गया था कि 6 दिन से आपका लीडरशिप सारी बैठी है कंटेनर के ऊपर, और आप छोटे छोटे बच्चे भी साथ आके खेल रहे हैं, रहते कोई पुलिस, आपका रिपोर्टर जिस तरह बता रहा था, कोई कार्डन ऑफ नहीं किया हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें मैं समझता हूँ आगे हमने क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि मैं पहले भी कहता हूँ, खान साहब प्लीज बंद गली में ना जाए, प्लीज पॉलिटिकल डायलॉग करें, प्लीज उस मासूम बच्चों के बाप के सदके उसके वास्ते डायलॉग करके इस मुल्क को इस हैजानी कैफियत में, जो आज 4-5 लोग मर गए। मैं एक जुमला बोलूं कंटेनर से मोटरसाइकिल एक जुमला बोलूं मैं, चौथा बच्चा आज मुझे जी भाई साहब मुझे बताएं, जब बिलावल का जब लॉन्ग मार्च आया था, तो क्या हमारे वजीर दाखिला ने कहा था कि मैं तुम्हारी गिच्ची मरोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, मैं तुम्हारा मक्कू ठप दूंगा? गलत बात है ये इस इन अल्फाज की, मुझे बताएं ना, उसके बाद गिच्ची मरोड़ी जाती है ना, कैसे अल्फाज सियासत में अब कौन ला रहा है, कौन काउंटर आर्गूमेंट कर रहा है? मैं तो इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कह रहा वो अल्फाज ठीक है। मुझे बताएं मौलाना, मैं कहता हूँ ऐसे अल्फाज मौलाना फजल रहमान लेके आते हैं, मुसल्ला लोग लेके आते हैं, बदला ले लो। मौलाना फजल रहमान, अब मेरी बात सुने, अंसारुल इस्लाम लेके आता है, हमने प्रोटेक्शन दी ना, आपने प्रोटेक्शन देनी। कोई तीसरा फर्द आके बदला ले जाता है तो जिम्मेदार कौन है? असल सवाल ये है कि हमें सियासत को इस वक्त रियासत को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, जमहूरियत को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की तरफ। उनकी मजम्मत मैं पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, फिर भी करूंगा, लेकिन इशू ये है कि जब भी आप तकरीर मजम्मत ना करें, मुरम्मत करें उसको, उस पे कानून केस करें, कभी के मूंछों से कभी कहेंगे कातिल है, कभी कुछ कहेंगे, तो दूसरी तरफ से जवाब फिर आएगा
جب آپ بات کریں گے تو آئے گا جواب پھر آپ کو. آپ ڈیسنٹ طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں. قاتل کی بات ہوں گے تو دوسرا آدمی کیسے رہ سکتا ہے؟ عابد شیر علی نے کی ہے. دیکھیں قاتل کی بات عابد شیر علی نے کی، ہم نے نہیں کی، نون لیگ نے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف قتل کے کیس بناتے ہیں سر، ہیرو کے کیس کیسے بنا دیا تھا آپ نے؟ قوم کو ایجوکیٹ تو ٹھیک کرے نا، قوم کی ویکیبلری تو خراب نہ کرے نا. سر رانا ثناء اللہ صاحب کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لینا تھا آپ نے. آج پکڑے نا، او بھائی اے این ایف کا آج آپ کے نیچے اس کو پکڑے جس نے کیس بنایا تھا، وہ پکڑے نا میجر جنرل صاحب کو. کسی کی جرت ہے اسی بورڈ آپ کو نہیں پتا ہے پکڑا تھا منسٹر جو کہتا تھا میں ذمہ دار ہوں. کیا بلکہ فیصل واڑا صاحب اور فواد چوہدری صاحب یہ کہہ چکے کہ کیبنٹ کے اندر یہ جب پرپوزل آئی تھی تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. میں بیٹھا تھا، یہ چند صاحب مطلب ہے اب چند اور 2-3 وزیروں نے کہا ڈیفینڈ کرے. آج اے این ایف کو پکڑے نا، یہ میں ابھی آپ کو سنائیں گے کو دوبارہ ضرورت. دوبارہ خوش آمدید. ندیم صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے کیبنٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات منشیات کی کیسی کی. اس وقت کیبنٹ میں بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب اور شہریار افریدی صاحب جب آئے انہوں نے کہا اون کریں اس کیس کو. ہم نے کہا ہم نہیں اون کرتے. جب پہلے دن میٹنگ ہوئی ہم نے کہا ڈیبیٹ کر لیں. میں نے خود کہا. جب دوسری دفعہ آئی پھر فواد چوہدری اور فیصل واڑا نے ڈی جی نے جب بریفنگ دی، منسٹر بھی تھا، سوالات کیے اور کسی کے پاس معقول جواب نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود منسٹر صاحبان آ کے اسمبلی میں کیوں ڈیفینڈ کرتے رہے؟ جب ایک منسٹر اس کا ڈپارٹمنٹ مطمئن نہ کر سکے ان کیمرہ تو پبلک میں جا کے منسٹر کو ڈیفینڈ کیوں کرنے کی کیا ضرورت؟ اتنی ضرورت ہونی چاہیے نا منسٹر میں، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہونی چاہیے. منسٹر کے پاس ویسے یہ کیس عمران خان جو بریفنگ ملے گی وہی بات کرے گا نا، کیونکہ کیبنٹ میں جب نہیں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے بنوایا ہو، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اس کیس میں لکونے ہیں تو ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کیس کا ویسے آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ سر مجھے نہیں پتا. کوئی بات جب بس یہ آپ کو آ کے کیبنٹ میں بتایا گیا کہ یہ ہو رہا ہے. نہیں کیبنٹ ہم نے پڑھا، ہم نے کہا یہ کون سا کیس ہے اس وقت. ایک بندہ جب روز کہہ رہا ہے کہ پولیس ایجنسی میرے مگر لگی ہوئی گرفتاری ہو رہی ہے تو وہ اپنی منشیات ایرون لے کے پھرے گا گاڑی میں لے کے، تو آپ جسٹیفائی کریں، کیبنٹ کو مطمئن کریں اس کے اوپر. پارٹی کو مطمئن سارے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ، لیکن مطمئن نہیں کر سکے. میں ایک بات کروں، سب کا ریاکشن کیا تھا؟ چوہدری صاحب میں ریاکشن کی بات انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اس کیس کا، اچانک بن گیا. بالکل انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں. بات ٹھیک ہے، وہ سچی بات ہے. دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی طرف سے یہ آئے گا تو دوسری طرف سے بھی ریاکشن آئے گا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی کو دعوت دینی چاہیے کوئی حملہ کرے. عوام کا ریاکشن ہوتا ہے، لوگ جذبات ہیں اور عمران خان سے لوگوں کا پیار زیادہ ہے. لیکن جو ندیم افضل چند صاحب بات کر رہے ہیں، ندیم صاحب آج کی کیبنٹ فیصلہ کرے نا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی بقول آپ کے یا باقی لوگوں کے، تو اس کیس کو کھولیں اور ان بندوں کو پکڑیں اور ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل مسئلہ حل کر دیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ چلے نا، اگر آپ نے بلانا ہے تو آپ شہریار افریدی کو بھی بلا لیں. لیکن کام ہے نا بھائی جان، وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے، عدالت کا کام ہے. اب آپ عدالت سے کیا کہ اپنی جان نہ چھڑائیں نا. آپ اس طرح کریں کہ رانا ثناء نہیں کیس عدالت میں چلا ہو تو عدالت کرتی ہے نا. کچھ دیکھیں کچھ رولز بھی چلنے چاہیے نا. یہ راجنیتی کی لڑائی میں ان معصوم جانوں کا بھی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، رول آف لا کی طرف جانا پڑے گا. اچھا ویسے بھائی صاحب ایک سوال بڑا سادہ ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج حملہ ہوا ہے اس سے لانگ مارچ کی سپیڈ تیز ہوگی یا سپیڈ کم ہو جائے گی آپ کی؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا. میں ایک پاکستانی ہوں، ایک ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں اور ایک سیاسی کارکن ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پورا رجیم چینج کا بالکل ایک لائن ہے اور اس لائن کے مطابق مجھے اب آزادی کے لیے اور جدوجہد کرنی پڑے گی. اور اپنے لوگوں کو، کل جاوید چودھری کو اٹھا کے لے جائے گا تو مجھے بولنا پڑے گا. ندیم افضل چند پہ کوئی ہیروئن کا پرچہ ڈالے گا تو مجھے بولنا پڑے گا. لہذا کل کی بجائے میں آج بولوں. میری سمجھ کے مطابق عمران خان کا حقیقی آزادی کا جو انہوں نے ہمیں کانسیپٹ دیا تھا، یہ سارے واقعات 6 مہینے کے لفظ بلفظ لمحہ بلمحہ کس بکس جو ہے وہ اس کو سچ ثابت کر رہے ہیں. لہذا یہ اس واقعے کا سیاست پر کیا اثر ہوگا؟ یہ نہیں ہوگی. آپ رکیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست پہ دیکھا جائے تو مثبت اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور آگے چلیں، کچھ رولز آف گیم طے کریں. منفی اثر یہ ہو سکتا ہے کہ مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے.
اور ڈیموکریسی کا بستر بوریا لپیٹا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے کوئی، میری آخر میں صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سیاست ضرور ہونی چاہیے، سیاست سے ہی معاشرہ اور ملک چلتا ہے، لیکن اس میں تشدد نہیں آنا چاہیے. جب تشدد آ جائے تو نہ معاشرہ چل سکتا ہے نہ سیاست چل سکتی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.